अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन द स्पॉट के पहले शो के साथ मैं हूं नैयर अली। नाज़रीन, 28 मार्च को जब अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग का तबल बजा तो उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि वहाँ सालिसी की ज़रूरत पेश आएगी, और जब सालिसी की ज़रूरत पेश आएगी तो पाकिस्तान अपना नाम पूरी दुनिया में एक न्यूट्रल सालिस की हैसियत से दर्ज कराने में कामयाब हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां जो हैं उनका कोई सानी नहीं है। एक मुज़ाकराती दौर हो चुका है और वो मुज़ाकराती दौर उसकी अहमियत ये कि अमेरिका का नायब सदर यहाँ पहुँचता है पाकिस्तान में JD वैंस अपने वफ़द के साथ। उधर ईरान का जो वफ़द है वो भी पहुँचता है बाकर कालीबाग की सरबराही में अपने वफ़द के साथ। और फिर ये एक वफ़द के साथ और एक कोई मुज़ाकराती अमल नहीं है, बल्कि पै दर पे ऐसी मुलाकातें भी होती हैं। पै दर पे ये जो मुज़ाकराती अमल है उसको कामयाब करने के लिए जो है वो कोशिशें भी जारी रहती हैं। तो ऐसे सारे प्रोसेस के दरमियान में एक मुज़ाकराती अमल तो हो जाता है कामयाब, और उसके बाद वो दूसरे मुज़ाकराती अमल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन दूसरा मरहला कुछ तातुल का शिकार दिखाई देता है। ऐसे में इस वक्त सिफारती कोशिशें भी जारी हैं पाकिस्तान की जानिब से। इस वक्त जो है वो बार बार जो है वो दौरे भी जारी हैं, लेकिन जिस मकाम पर इस वक्त मुज़ाकराती अमल आकर रुका है वहाँ से क्या मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा या यहाँ पे कोई डेडलॉक है? तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ मकतबे फ़िक्र के लोगों से हम बात करेंगे अपने आज के ऑन द स्पॉट प्रोग्राम में। आप हमारे साथ रहिएगा। हम इस वक्त फॉरेन ऑफिस के सामने मौजूद हैं और ये जो सारा मुज़ाकराती अमल जो है वो जिस तेज़ रफ्तारी के साथ चला, तो क्या उसके मतलूबा नताइज हासिल हुए या नहीं हुए, और दुनिया भर में इस अमल को कैसे देखा गया, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, एशिया वन के ब्यूरो चीफ हैं अनस मलिक, और इनकी ख़ास बात ये है कि सारा इवेंट इन्होंने हमारे साथ यहाँ पे कवर भी किया है। तो ज़रा हम इनसे पूछेंगे कि दुनिया भर में अनस इवेंट कवर करते रहे हैं इस तरह की, तो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें हम सब सहाफ़ियों को एक मौका मिला कि हम इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनको करीब से देख सकें। आपके ख़्याल में दुनिया भर में इस इवेंट के ज़रिए, इस सालिसी के ज़रिए पाकिस्तान का जो एक तशख़्ख़ुस हम उजागर करना चाह रहे थे, हम उसमें कामयाब हुए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया नैयर फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे नेगोशिएशंस कवर किए हैं। ये रशिया यूक्रेन के किए, अफगान तालिबान और अमेरिका के किए, इसराइल हमास के किए। हर नेगोशिएशन एक डिफरेंट बॉल गेम होता है, लेकिन उस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो पाकिस्तान को लेके, क्योंकि एक कॉन्वोल्यूटेड लेंस से देखा जाता था पाकिस्तान को हमेशा, तो विदाउट इन्वेस्टिंग मच गवर्नमेंट को कोई ज़्यादा व्लॉगर्स या जर्नलिस्ट के को अच्छी साइड पाकिस्तान की दिखाने के लिए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको इन्विटेशन भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे ख्याल से ये एक सॉफ्ट फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी जो थी, इट हैज़ वर्क इन पाकिस्तान फेवर इन फॉर द गुड। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि बिल्कुल जो मतलूबा नताइज पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए थे वो ज़रूर मीट हो चुके हैं और होते भी रहेंगे। और एक इमेज जो रीबिल्डिंग ऑफ द इमेज जो था, जिसमें पाकिस्तान को एक कॉन्वोल्यूटेड लेंस से एज अ पीस मेकर देखा जा रहा है, वो डेफिनेटली अचीव। इंटरनेशनल मीडिया के साथ आपका जो है वो इंटरेक्शन यहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहा है, तो आपको लग रहा है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इसको जिस लेंस से देख रहा है वो वैसा ही है जैसा हम चाह रहे थे? मेरे ख्याल से बिल्कुल, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि इस पूरे प्रोसेस में अमेरिका और ईरान का ये बात वाज़ेह कर देना कि यहाँ पे एक ही सालिस है, यहाँ पे मज़ीद सालसी नहीं है, यहाँ पे वन स्टॉप वन विंडो ऑपरेशन है। तो इस वजह से पाकिस्तान को और इस्लामाबाद को या पाकिस्तान को एक वो जो पुराना नज़रिया था ना, जिसमें दहशतगर्दी या फिर इन्फ्लेशन या फिर माशी मसाइल, उससे हट कर जो इस्लामाबाद का रोल है उसको एज ए फैसिलिटेटर, एज ए सालिस जो है वो देखना पड़ा, और इसलिए वो जो पुराने जो घिसे पिटे अल्फाज थे उनको लेट गो, उनको करना पड़ा। अब आगे क्या होगा? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं अनस के अब जो आखिरी जुमला है वो ये है कि अब बाकी बातें फ़ोन पे होंगी, तो क्या हम इसको समझें कि अब बाकी बातें फ़ोन पे ही होनी है, या ये जो दूसरा मुज़ाकराती अमल है, दूसरा मरहला है, वो आगे बढ़ेगा? क्या आपको लग रहा है? देखिए, मुज़ाकराती अमल तो आगे बढ़ रहा है। ये कहना कि मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ रहा, ये गलत होगा, ये सोचना भी गलत होगा। अगर कोई डेडलॉक जिसको कहेंगे, मेरे ख्याल से वो भी गलत है। डेडलॉक नहीं है और बात हो रही है, यही उस बात की अलामत है कि जी डेडलॉक है। एक बात। दूसरी बात ये कि दोनों साइड्स में एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी वो मिल बैठते हैं तो स्टेक्स, उम्मीदें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। तो जब उम्मीदें या स्टेक्स बढ़ जाते हैं तो और उस तनाजुर में अगर आप कोई बगैर रिज़ल्ट के आप निकलते हैं तो दोनों की डोमेस्टिक ऑडियंस का प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है,
عوام کی اور دنیا بھر کی جو امیدیں لگی ہوتی ہیں آپ اس کو بھی تراش کرتے ہیں. تو میرے خیال سے ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ یہ ضرور ہے کہ جب تک تمام تفیص طلب مسائل حل نہیں ہو جاتے تب تک ٹیبل پہ نہیں بیٹھا جاتا, اور اسی لیے ثالثین کا یا دوست کا یا قابرین کا ان کے ذریعے پیغام رسانی یہ کی جائے گی تاکہ اس وقت تک کے لیے کہ جب تک اب سمجھے کہ اب یہ صحیح وقت ہے کہ اب ہمارے درمیان اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں جس سے بات چیت کا سلسلہ تھم سکتا ہے, تو پھر وہ ٹیبل پر ضرور. آنے والے چند دنوں میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ کوئی یہ دوبارہ اسلام آباد میں وہی گہما گہمی ہوگی؟ اس سے اب 2 دن پہلے تک تو ہم یہ جو روڈ جس پہ ہم کھڑے ہیں یہاں ہم کھڑے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے, تو اب کچھ معمولات زندگی یہاں بحال ہوئے ہیں, لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پھر کوئی تعطل جو ایک معمول ہے زندگی کا اس میں نظر آئے گا ان مذاکرات کی وجہ سے؟ میرے خیال سے اگلے 5 سے 10 روز میں 5 سے 10 روز بھی میں آپ کو زیادہ بتا رہا ہوں, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ اتنے وقت میں ہی یا اس سے کم وقت میں 5 سے 10 روز ول بی دی آئیڈیل ٹائم کہ اس ٹائم میں ہمیں کوئی اچھی پازیٹیو موومنٹ اس مذاکرات کو لے کے. عراقچی صاحب کے جو 2 تواتر کے ساتھ دورے ہم نے دیکھے کہ وہ آ رہے ہیں پھر وہ جا رہے ہیں عمان کی طرف نکل گئے ہیں, پھر وہ واپس آ رہے ہیں, پھر وہ ماسکو چلے گئے ہیں, تو یہ سارے دورے جو ہیں اس کا کیا مقصد تھا کہ فوری طور پہ آ جا رہے ہیں؟ کیا کوئی مذاکراتی عمل کوئی چیز ٹیبل پہ رکھ دی ہے انہوں نے؟ دیکھیں رکھا تو ہے, انہوں نے اپنے پروپوزلز رکھے ہیں ٹیبل پہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس کو ریویو کر رہے ہیں, پاکستان کے ذریعے ہی رکھے ہیں اور اس لیے وہ بار بار پاکستان آئے. پہلے وہ پاکستان آئے, انہوں نے ایک پروپوزل رکھا, پھر وہ ابنائے ہرمز کے متعلق بات کرنے کے لیے عمان گئے کیونکہ ابنائے ہرمز 21 کلومیٹر طویل ہے, تو اس کی ایک سائڈ عمان ہے دوسری سائڈ ایران ہے, جوائنٹلی اس کو کنٹرول کرتے ہیں 2015 کے ایگریمنٹ کے اندر. تو اس پرٹیکولر معاملے کو لے کے اس کی آپریشنل اسٹرکچر میکنائز اسٹرکچر کو لے کے اور انہوں نے وہاں بات کی عمان میں 20 گھنٹے کا انہوں نے عمان میں دورہ کیا, پہلے 20 گھنٹے کا دورہ انہوں نے پاکستان میں کیا اور 24 گھنٹے سے کم وقت میں وہ پھر دوبارہ پاکستان واپس آ گئے. تو یہ ساری بات سگنیفائی کرتی ہے کہ چیزیں چل رہی ہیں, اور میرے خیال سے آنے والے دنوں کے ایسے سیٹ کہ مجھے 5 سے 10 روز بہت زیادہ ہے, لیکن میں 5 سے 7 روز اس کو دوں گا. بہت شکریہ انس صاحب کا. انس ہمیں آپٹمسٹک دکھائی دیتے ہیں, پر امید دکھائی دیتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سفارتی گہما گہمی ہمیں اپنے پورے عروج پر ایک بار پھر اگلے 10 سے 15 دن کے اندر 10 سے 12 دن کے اندر دکھائی دے گی. لیکن یہ آپٹمزم اس لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ پاکستان کا جو ایک نام ہے وہ ایک نیوٹرل ثالث جو کہ پوری دنیا کے لیے قابل قبول ہے, اس حوالے سے جو ہے وہ سامنے آیا ہے, مزید ابھرا ہے. اب مزید کچھ لوگوں سے بھی آپ کی بات کرائیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. بکر یونس صاحب جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر المائدین کے بیورو چیف ہیں, ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. مسٹر بکر, ہاؤ ڈو یو سی دا ارینجمنٹس آف دیز ٹاکس؟ وی آر ویٹنگ فار دا سیکنڈ فیز اسٹل, but you have attended the first phase. So what's your feedback on that? Well, I think Pakistan have done a great arrangements to host such 2 countries, a delegation from US, delegation from Iran. We were expecting a lot of things to come out from this negotiation after 47 years of war between Iran and America, and finally Pakistan get through and brought them together in one table. I think it was a huge 47 سال کے بعد یہاں پر مذاکرات ہوتے ہیں اور دنیا کی توقع یہ ہوتی ہے, ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے یہ بس اسی ایک سٹنگ میں کامیاب ہو جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ پاسبل تھا؟ ایسے نہیں ہو سکتا. ویسے دیکھیں, there is a lot of issues, Iran, USA, it's not an easy task, and I think this is going to prolong for good time. Strait of Hormuz کا مسئلہ بھی ہو رہا ہے, uranium کا, so I think such situations, especially when you come to US and the power they have, and when you come to Iran, and also the deep diplomacy and history of diplomacy they have, I think this is going to be not an easy task. Pakistan have done a great, job in bringing them all in one table, but still, I think to have a result, it will need good time. But you have covered the whole scenario. 28 تاریخ کو جب جنگ شروع ہوئی تب سے لے کر اب تک جو پاکستان نے کوشش کی, اس سب کے ساتھ باقی چیزیں بھی آپ نے اٹینڈ کی ہیں. تو یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انتظامات تھے وہ ایسے تسلی بخش تھے کہ بار بار جو ہے وہ یہاں پر ایسے ڈیلیگیشنز آئے ہیں اور جتنی بڑی تعداد میں انٹرنیشنل جو جرنلسٹ ہیں وہ آئے ہیں, تو وہ ایک الگ مثال ہے. اس سے پہلے میں نے تو نہیں دیکھا اپنے اس کیریئر کے اندر. Yeah, I think Pakistan have done a great role, Information Ministry have done very well, bringing all the media in one place in Convention Center. There was a lot of arrangements. I think, yes, the arrangements of Pakistan, Information Ministry, and the security that Pakistan have provided was great.
اوکے بکر، اب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت مذاکرات جو ہے وہ ایک نہج پر آ کر، ایک جگہ پر آ کر، ایک پوائنٹ پہ آ کر تھوڑا ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ رک گئے ہیں. اب ادھر سے امریکی صدر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب ایران کو مجھ سے بات کرنی ہے، امریکہ سے بات کرنی ہے تو ٹیلی فون کال کے اوپر کر لیں. تو ہی از ٹیلنگ دیم دیٹ آئی ایم جسٹ اے کال اوے. سو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ٹیلی فون کال پر ہی مذاکرات ہوں گے یا اگلا دوسرا دور جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ Well, we were expecting that all the talks will be centralized. I think now it's not being centralized. Maybe the talks or the process, the diplomacy process, will take different phase. And I think now Pakistan is doing still the role by, like talking to the Americans, talking to the Iranians. But the role or the phase of this negotiation now is going to be a different way. It's not be the same. They may not meet together, but the talks are still continuous. سو آپ اب کب دیکھ رہے ہیں، کتنے دنوں میں آپ کو لگتا ہے؟ انس ہمارے ساتھ تھے، انس کہہ رہے ہیں کہ 10 سے 12 دن کے اندر جو ہے وہ ہم دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. کچھ ماہرین بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ فوری طور پر پروسیس آگے بڑھے گا اور یہ جو جن نکات کے اوپر کچھ تھوڑا سا پرابلم ہے وہ ریزالو ہو جائے گا. آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ There might be some resolve in some points, but to reach to a deal between Iran and US, I think this is going to prolong maybe more than 6 months to 1 year. آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے سے 1 سال تک چلا جائے گا جب تک یہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے. تو تب تک جنگ کا کیا ہوگا، سیز فائر کا کیا ہوگا؟ No, we are in this phase that there will be no war, but there is no deal. To reach to a deal, I think this is going to take time. There might be some points got resolved, but to reach to a deal between Iran and US, to a proper deal, I think this, yes, it have to take time because there is a lot of files, many technical points. Both sides have to study it very well and have to agree on it, and it is not anymore now between only Iran and US. Many countries are involved in this point because see, state of Hormuz is not only now it's an Iranian problem, it's the whole world problem. اب پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی اس کو حل ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ بکر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بکر یونس ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی جانب سے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دی گئی ہے. ظاہر ہے جتنے لوگ ہیں، جتنی کنٹریز ہیں، جتنے جو جرنلسٹ ہیں، مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ان کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی رائے ہے اور اس حوالے سے اپنا اپنا تجزیہ ہے. اور بکر کا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ابھی وقت لگے گا. ہم بھی یہ کہتے ہیں وقت لگے گا، لیکن کتنا وقت لگے گا یہ کہنا قبل از وقت ہے. سفارتکاری کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کا رول اس سفارتکاری میں بڑا واضح ہے، لیکن اب آگے جا کر یہ سفارتکاری کون سا موڑ لینے جا رہی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں اور ایکسپرٹ وہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشنز میں سابق مستقل مندوب بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ سفیر رہ چکے ہیں چائنا اور امریکہ میں پاکستان کے. تو سردار صاحب سے ذرا تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈلواتے ہیں. سردار صاحب، یہ سفارتی عمل جس کے اوپر ہم مختلف ادوار میں بات کرتے رہے ہیں، لیکن اب دوسرا دور آیا ہے اور اب ایک پاز کی سی سچویشن ہے. پاکستان نے اپنا رول بھرپور طریقے سے پلے کیا ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ امریکہ اور نہ ایران دونوں طرف سے ایک مستقل پاز دکھائی دے رہا ہے. تو آگے کیا ہونے رہا ہے؟ پہلے ہم کامیابی گن لیتے ہیں. پہلی کامیابی یہ ہے کہ پاکستان نے 2 مرتبہ جنگ بندی کروائی، ایک عارضی اور ایک مستقل جنگ بندی کروائی، اور 47 سال کے بعد امریکہ کو اور ایران کو آمنے سامنے لائے، وہ براہ راست مذاکرات کروائے. اور اس کے بعد جو ہے جو بھی یہاں مندوبین آئے ہوئے تھے انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ ایک دوسرے کی ریڈ لائنز کیا ہیں، اور وہ یہ جو ہے پورے کا پورا تاثر یا پورے کا پورا جو فیڈ بیک لے کے اپنے کیپٹلس میں گئے. پھر اس کے بعد جب وہ واپس چلے گئے تو پاکستان کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں تعطل نہ ہو جائے، تو پاکستان اس دوران بھی مسلسل کوشش کرتا رہا. ایران کا وزٹ بھی کیا آرمی چیف جو فیلڈ مارشل عاصم منیع صاحب نے ایران کا دورہ کیا، وہاں اعلیٰ قیادت سے، یعنی وہ فوجی ہو، نظریاتی ہو، سیاسی ہو، ہر قسم کی قیادت سے وہاں ملاقات کی. اور اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم جو تھے وہ علاقے میں دورہ کر رہے تھے تاکہ ترکی، سعودی عرب و قطر سے مشاورت کی جائے. تو یہ تو ہوئی کامیابیاں. اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی بھی بالکل ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج جب آپ اور ہم بات کر رہے ہیں تو مذاکراتی عمل جاری ہے، یعنی پیغام رسانی جاری ہے. امریکہ کو پتہ ہے کہ ایران کی کیا پوزیشن ہے، ایران کو پتہ ہے کہ امریکہ کی کیا پوزیشن ہے،
اور دونوں ممالک دونوں کیپٹلز جو ہے ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے لیکن پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ کہا جائے کہ پاکستان واحد ثالث ہے, کوئی اور ملک اس کے اندر ثالث نہیں ہے, صرف پاکستان میں آ کر مذاکرات کریں گے, تو پاکستان کی یقینی طور پر بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن سردار صاحب یہاں پر اگر ہم بات کریں اس وقت جو مذاکراتی عمل جہاں پر رکا ہے وہ تعطل جو ہے وہ پوائنٹ وہ ہے کہ جہاں پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جسٹ کال اوے, اب اگر بات کرنی ہے تو فون کر لیں, ہم اب دوسرے دور کے لیے نہیں, دوسرے دور کے مذاکرات نہیں ہو رہے. یہ جو نہیں ہو رہے والے سٹینس ہے اس کی کیسے دیکھتے ہیں؟ صدر ٹرمپ بعض اوقات کچھ کہتے ہیں اس کے لوگ معنی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ صرف میرا خیال ہے کہ اس وقت اس کا سیاق و سباق یہ تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا عجلت میں, اور دباؤ بھی ڈال رہے تھے کہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر پاکستان ٹریول کریں گے. اگرچہ ایرانیوں نے پہلے سے بتایا ہوا, تہران میں بتایا تھا, باسر اقچی یہاں آئے, وزٹ تھا, بائیلیٹرل نہیں تھا, وہ انہیں معلوم تھا کہ بائیلیٹرل کے ساتھ ساتھ وہ جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اس میں پاکستان کی قیادت کو بریف کرنے کے لیے آئے ہیں. اور جو ان کا ایک جوابی تجویز تھی یا جوابی تجاویز تھی وہ پاکستان کو دینے کے لیے آیا تھا. میں سمجھتا ہوں عباس اراغچی صاحب جو یہاں آئے ہیں تو اس کی کئی نقطہ نظر سے جو ہے کئی پوائنٹس آف ویو کی سے اس کی اہمیت ہے. میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے. پہلی تو وہ آپ نے بائیلیٹرل کہہ دیا. دوسرا یہ کہ نہ صرف انہوں نے اپنی جو ہے پروپوزل, اپنی ریڈ لائنز, اپنی باٹم لائنز بتائی ہیں مختلف معاملات کے سلسلے میں, بلکہ انہوں نے اپنا پرسپیکٹیو بھی بتایا ہے کہ کیا وہ نہیں کر سکتے, کیا وہ کر سکتے ہیں. اس لیے جو ہے روبرو ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنی بہت ضروری تھی. وہ انہوں نے کی اور اس کے بعد وہ عمان تشریف لے گئے. عمان میں جو ہے دو معاملات کے اوپر انہوں نے گفتگو کی. ایک جو ہے جو ایک جوہری معاہدہ عمان کے وزیر خارجہ کروا رہے تھے اور اس کا جو آخری مسودہ تھا یا آخری دستاویز تھی وہ ایران نے براستہ ایرانی معاف کیجیے گا عمانی وزیر خارجہ امریکہ کے حوالے کی تھی 26 فروری کو. ایک یہ تھی. دوسرا یہ ہے کہ یہ دو ممالک جو ہیں یعنی ایران اور عمان یہ آبنائے ہرموز میں آمنے سامنے ہیں اور یہ لٹرل اسٹیٹس ہیں. تو ان کے پس پردہ کچھ اس قسم کے مذاکرات چل رہے ہیں کہ صرف جو ہے ایران یک طرفہ طور پر ٹول بوتھ قائم نہیں کر سکتا, اسے عمان کی شراکت کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے وہ گئے ہیں تاکہ یہ ہے کہ ان میں کوئی پروٹوکول طے ہو سکے, کوئی کسی قسم کا کہ کس طریقے سے وہ جو ہے ٹول بوتھ لگائیں گے اور کیسے شیئر کریں گے اس سے جو آمدنی ہوگی. یہ ظاہر ہے کہ بین الاقوامی قانون میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جتنے بھی 100 کے 100 اسٹیٹس ہیں دنیا میں ان میں کہیں جو ہے ٹول نہیں وصول کیا جاتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماسکو تشریف لگے. ماسکو کا کیا کہانی ہے وہ بھی بتائیں. تو ماسکو کے ایک یاد رکھیے گا کہ ماسکو اور ایران کے بہت گہرے تعلقات ہیں. گزشتہ برس جو ہے دونوں ممالک نے ایک معاشی, سیاسی اور ملٹری معاہدہ کیا تھا. اگرچہ انہوں نے جو ہے فارملی یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ ہم اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, لیکن یہ اسٹریٹجک پارٹنر سے آگے ہیں جس قسم کی ان کے درمیان کلیبوریشن ہو رہی ہے ٹیکنالوجی میں. اس کے علاوہ جو ہے ویسے بھی جو ہے کیسپین سی ان کو جوڑ دیتا ہے روس کو اور ایران کو. اور اس جنگ کے دوران بھی روس نے ان کی کھل کر حمایت کی ہے ایران کی. اور تو اس لیے ان کی ابھی جو آپ اور میں بات کر رہے ہیں تو یہ عباس اراغچی ان کی وزیر خارجہ جو روسی وزیر خارجہ ہیں ان سے بھی ملاقات ہو گئی اور صدر پوٹن سے بھی ملاقات ہو گئی ہے. صدر پوٹن نے بہت واشگاف الفاظ میں ایران کی حمایت کی ہے. اس میں جو دو چیزیں ہیں. ایک تو انہیں تعمیر نو کے لیے رشین فیڈریشن کی معاشی امداد کی ضرورت ہوگی کیونکہ پورے کا پورا جو ایران کا انفراسٹرکچر ہے برے طریقے سے تباہ ہو چکا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ روس وہ واحد ملک ہے جب یہ مذاکرات کا عمل جاری تھا تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر یہ اسٹاک پائلز کی وجہ سے جو 440 kg آف انریچڈ یورینیم اس کی وجہ سے مذاکرات سٹال ہو رہے ہیں تو وہ اسے اپنے پاس لینے کے لیے تیار ہیں. اور یا وہ اس کی سٹوریج کر دیں گے یا اسے ڈاؤن بلینڈ کر دیں گے یا کسی طریقے سے جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈیں گے. اس کے سلسلے میں ایران نے ابھی تک نہیں کہا کہ وہ اس کے لیے تیار ہیں. ایران نے بلکہ یہ کہا ہے کہ وہ اسٹاک پائلز کسی صورت میں کسی دوسرے ملک کو نہیں دیں گے.
اور خود صدر ٹرمپ اس کو مسترد کر سکتے ہیں، لیکن کوئی چیز بھی سفارتکاری میں حرف آخر نہیں ہوتی، ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ آپ سے ایک اور سوال وے فارورڈ اس کے حوالے سے جاننا چاہوں گی، تو اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی ہم نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس میں جو ہے وہ اس طرح کے واقعات دیکھنے میں نہیں آتے. آپ خود امریکہ میں جو ہے وہ سفیر رہ چکے ہیں، تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر حملہ ہونا یا وہاں پر موجود جو ہے اس طرح سے ایک ایونٹ کے اندر چلے جانا، سیکیورٹی تو وہاں بہت سخت ہوتی ہے. حالانکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اس کا ایران کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مختصراً ذرا اپنا تجزیہ دیجیے اس پہ. صدر ٹرمپ نے اپنے مخصوص انداز میں کہا ہے کہ یہ سیکیورٹی فیلئر نہیں ہے. ان کو 60 منٹ میں وہ جو انٹرویو دے رہے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کسی نے کہا کہ مگر وہ تو وہاں پہنچ گیا تھا اور اسلحہ کے ساتھ پہنچ گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اتنا بیوقوف تھا، وہ کوئی اپنا کام بھی نہیں مکمل کر سکا. تو یہ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں بات کی ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ سیکیورٹی فیلئر وہاں ہوا ہے. سیکیورٹی فیلئر دوسری مرتبہ ہوا ہے. ایک 2024 میں ایک حملہ ہوا تھا سیکیورٹی ایجنسیز جو ہے وہ پینسلوینیا میں ہوا تھا، اس مرتبہ یہاں ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ واشنگٹن میں پریزیڈنٹ کا سیکیورٹی پروٹوکول دیکھیں تو وہاں پرندہ نہیں پر مار سکتا، اور جو آؤٹر پیریفری ہوتی ہے اس سے کوئی اندر نہیں جا سکتا. تو یہ تو بہت قریب چلا گیا تھا، اور اتنے سارا اسلحہ لے کے پہنچ گیا. جو میگنیٹومیٹر تھا اس سے اس نے کراس کیا ہے اور پھر جو ہے بڑی تیزی سے کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہمیں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ امریکہ میں اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے اور وہ کوئی فیصلہ کریں گے. اور یہ بھی صدر ٹرمپ نے بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے فوری طور پر یہ وضاحت کر دی کہ اس کا ایران کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ صورتحال اور الجھ سکتی تھی. بالکل. اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ابھی آپ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے مخصوص انداز کی بات کر رہے تھے، مخصوص انداز ہے، تو ابھی تک تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب فون کے اوپر مذاکرات ہوں گے، لیکن وہ ان کا فون جو ہے وہ ٹویٹس اور ٹروتھ سوشل کے اوپر جو ہے وہ بیانات کے اوپر اور ایک نئے بیانیے کے اوپر جو ہے وہ اکثر محسوس رہتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مزاج دیکھتے ہوئے، دوسری طرف ایران کا مزاج دیکھتے ہوئے، یہ جو مذاکراتی عمل ہے یہ کتنا لنگر آن ہو سکتا ہے اور کتنی جلدی ہم اس کو کسی اسٹیج کے اوپر کسی پازیٹیو اینڈ کے اوپر جو ہے ختم ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں؟ پاکستان اس میں ہوگا یا جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پوزیشن ایز اے میڈیٹر برقرار ہے، اور عباس عراقچی صاحب یہاں سے جاتے ہوئے یہ کہہ کے گئے کہ وہ جو بھی پروپوزل جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے دیں گے. امریکہ کی بھی یہی ترجیح ہے. صدر ٹرمپ نے یہ جو کہا ہے کہ وہ ٹیلی فون پہ کال کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں دیکھنا ہوگا کہ ایران براہ راست گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو الگ کر کے وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر ساری ذمہ داری اس کی آ جائے گی. پاکستان صرف واحد ملک نہیں ہے جو یہ ثالثی کروا رہا ہے، اس کے پیچھے جو ہے علاقائی ریاستیں ہیں، چین ہے، اور اس کے علاوہ تمام مغربی ممالک پاکستان کی اس پوری کی پوری کوشش کی تائید کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس ایکویشن سے ہٹانا بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ ہے کہ جو ٹیلی فون ہے اس میں یعنی صدر ٹرمپ بھی تو ٹیلی فون اٹھا سکتے ہیں اور جو ہے کالے باپ سے یا صدر پزشکیان سے بات کر سکتے ہیں. تو وہ یہ بات بھی ان کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ وہ اٹھائیں ٹیلی فون اور بات کر لیں. میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے عجلت میں کہی، انہوں نے بلکہ ایک عجیب و غریب جواز دیا تھا کہ فاصلہ بہت ہے اور اس میں پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، اور میں پیسے کی بڑی پرواہ کرتا ہوں کہ یہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر کیوں اتنا لمبا سفر کریں گے. میں ان دنوں جب یہ آ رہے تھے تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا، مجھے پہلے سے پتا تھا کہ یہ نہیں آئیں گے. وہ ان کی طرف سے ایک دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ کسی طریقے سے ایران مان جائے کہ عباس عراقچی یہاں رک جائیں اور 24 گھنٹے کے لیے رک جائیں، وہ لوگ یہاں آ جائیں، مذاکرات کا ایک اور دور ہو جائے. لیکن جو عباس عراقچی اور اس کے علاوہ جو ایران کے قائدین ہیں وہ ان دو مندوبین یا ان دو جو ہے انوائز کو تو تسلیم ہی نہیں کرتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے فروری میں، تو اس کے 2 دن کے بعد یعنی 26 فروری کو ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، آخری دور جنیوا میں ہوا. 2 دن کے بعد امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر حملہ کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ براہ راست گفتگو کروانے سے کترائیں گے، اور ان کی یہ ترجیح ہوگی کہ سیاسی سطح پہ، اعلیٰ سطح پہ اسی طرح سے جو ہے میڈیٹر
اور اگر پاکستان جیسا نیوٹرل میڈیٹر ان کو میسر ہے تو ان کو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سردار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سردار صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی, یہ ایک سینئر سفارتکار کا تجزیہ ہے ساری سچویشن کے اوپر, لیکن اس میں ایک عوامی رائے بھی ہے کہ عوام کیا سوچتے ہیں, میسج کیا سوچتے ہیں. مذاکرات حکومتوں نے کرنے ہوتے ہیں, ایران کی حکومت مذاکرات کر رہی ہے, امریکہ کی حکومت کر رہی ہے, اور واحد ثالث ہے پاکستان جہاں پر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن اس سارے مذاکراتی عمل میں ایک بڑی امپورٹنٹ پارٹی ہے جو براہ راست خوش بھی ہے, فخر بھی محسوس کر رہی ہے اور متاثر بھی ہوتی ہے اس تمام پروسیس میں, اس کی تیاریوں سے, اور وہ ہے عوام. عوام اس سارے پروسیس کو کیسے دیکھتی ہے یہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. یہ بتائیے جناب کہ بینگ اسلام آبادین, بینگ پاکستانی, ایک مذاکراتی عمل ہوا اور وہ اس حد تک پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کا نام ہم سن رہے تھے, ہیڈ لائنز میں چل رہا تھا. کیسا فیل کر رہے ہیں, کوئی پراؤڈ مومنٹ فیل کر رہے ہیں, کیا فیل کر رہے ہیں؟ پاکستان میں ظاہر سی بات ہے پاکستان نیچے تھا, اتنا اوپر آ گیا. پورے اس نے جو ہے سارے معاملات کو جو ہے کیپچر کیا, سارے معاملات کو اس نے امریکہ ایران دونوں کو اس نے بٹھا کے ثالث کے طور پہ کام کیا. تو اس حوالے سے بہت بہتر رول ہے پاکستان کا. بس افسوس یہ ہے کہ جو ایک معاملات جو تھے وہ انتظامات کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا انتظامات ٹھیک تھے؟ کیونکہ ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے ڈیلیگیشنز, ہسٹوریکل ایونٹ تھا, یہاں آ رہے تھے, تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے جو انتظامات کیے گئے وہ ٹھیک تھے یا مزید بہتر ہو سکتے تھے؟ مزید بہتر ہو سکتے تھے, ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن یہ کہ یہاں بھی ہمارے جو آفیشلس ہیں وہ بھی بڑے, ان کے لیے بھی سارے معاملات نئے تھے, اس حوالے سے جو ہے بہت سے معاملات بہتر اور بہت بہتر ہو سکتے تھے. لیکن یہ کہ ماشاءاللہ بہت بہتر ہوا اور سارے معاملات جو ہے نا بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور پاکستانی بہت 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 اپنے آپ کو پراؤڈ محسوس کر رہے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اجمل خان. اچھا اجمل صاحب, یہ بتائیے کہ امریکہ ایران مذاکرات اور اس میں پاکستان واحد ثالث, اور پاکستان کے خاص طور پہ جو اسلام آبادینز ہیں انہوں نے اس کو کافی قریب سے دیکھا, تو کیا دیکھا آپ نے, کیسا لگا آپ کو؟ اگر اس کا اوور آل پرسپیکٹو دیکھیں تو یہ ایک بہت اچھا سٹانس تھا گورنمنٹ کا کہ ایک میڈیٹر کے طور پہ ایک عالمی جنگ کو روکنے میں بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہماری گورنمنٹ نے بھی اور ملٹری لیڈرشپ نے بھی. لیکن اس میں اگر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ مس مینجمنٹ بھی نظر آتی ہے کہ ایک اگر امریکہ کا دیکھیں یا ایران کو دیکھیں تو ان کی لیڈرشپ نے کوئی ایسا تو نہیں تھا دروازہ کھول کے باہر آ جانا ہے, انہوں نے اتنا سفر کر کے آنا تھا جی. اور یہاں جو ہے اسلام آباد کو 9 دن پہلے جو ہے نا وہ انہوں نے لاک ڈاؤن میں ڈال دیا, جس کی وجہ سے یہاں کا جو بیسیکلی متوسط طبقہ ہے انہوں نے بہت سفر کیا. آپ اس کی جو ٹویٹس آتی تھی آپ ان پہ یقین کرتے تھے کہ بھائی یہ بات اب ٹرمپ صاحب نے کہہ دی ہے تو اب یہ ہوگا, یا پھر وہ آپ کے لیے انپریڈکٹیبل تھا کہ تھوڑی دیر بعد کچھ اور آ جائے گا؟ نہیں, ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید وہ ایک سائیکولوجیکل وار کر رہے ہیں, وہ بیسیکلی پریس کرنا چاہ رہے ہیں ایران کی لیڈرشپ کو کہ آپ ہمارے مطالبات مانو ورنہ ہم تمہاری یہ چیز تباہ کر دیں گے, تمہارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے, جو کہ کافی حد تک انہوں نے پہلے آلریڈی کر چکے تھے, تو وہ ڈرانا چاہ رہے تھے بیسیکلی. لیکن ایران کی لیڈرشپ کا اگر دیکھا جائے تو ان کا رول اس حساب سے ہمیں اچھا لگا بینگ مسلم بھی, کہ وہ ڈٹے رہے اور اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی جتنا انہوں نے خود کو ڈیفینڈ کیا. بہت شکریہ آپ کا. کیا نام ہے آپ کا؟ اظہار. کچھ اظہار کریں, یہ جو ابھی مذاکراتی عمل ہوا اور اس مذاکراتی عمل میں پاکستان واحد ثالث تھا, تو کیسے دیکھتے ہیں آپ, کیسے ڈسکس کرتے ہیں اس کو سارے عمل کو؟ میں کیا پوری دنیا اس ٹائم جو پاکستان کا جو مداخلت کرائی ہے اور جنگ بندی کرائی ہے, اور ایران اور امریکہ کی تاریخی یعنی کہ دشمنی اور جنگ کو ان کو ایک مذاکرات کی ٹیبل پہ لے کے آنے کے لیے بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کو اور پاکستان کی گورنمنٹ کو اور اسپیشلی فیلڈ مارشل صاحب کو. کیونکہ دیکھیں نا آپ, ایک طرف یہ دیکھیں نا کہ امریکہ جیسا مطلب انہوں نے کبھی کسی کی بات نہیں مانی, لیکن آج وہ ٹرمپ یہ بھی کہنے کے تیار ہے کہ میں پاکستان کے لیے آنے کے لیے بھی تیار ہوں. اور اس کے بعد ایران جو آپ کا پڑوسی ہے کسی کی نہیں سن رہا, وہ اس موقع پہ آپ کے جہاز گزرنے دے رہا ہے, آپ کی بات میں یس کرتا ہے, آپ کی بات پہ ان کی ٹیم آ جاتی ہے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے. تو پاکستان کو اتنا بڑا کریڈٹ جتنا دیں کم ہے, اور اس کی سب سے بڑی تکلیف وہ انڈیا کو ہے. اور انڈیا کی میڈیا پہ آپ دیکھیں دن رات وہ رو رہے ہیں بیچارے, رونا مچا ہوا ہے, یوں ہے وہ ہے, مطلب کوئی ان کے پاس اب الفاظ ہیں نہیں, کبھی وہ کچھ نکال لیتے ہیں کبھی کچھ نکال لیتے ہیں. یعنی کہ جو پاکستان کو اللہ نے عزت دی ہے, انٹرنیشنل میڈیا ہے, اور پاکستان نے جس طرح یہاں پہ اپنا کردار ادا کیا ہے, کیونکہ پاکستان کی پہلے عوام بڑی پریشان تھی کہ پاکستان اس موسم میں اس ماحول میں کیا کرے گا, کیونکہ پاکستان درمیان میں تھا. بالکل. اب امریکہ کو بھی انکار نہیں کر سکتا, تو ایران بھی پڑوسی تھا. بھائی تم تو اچھے خاصے تجزیہ کار ہو, اور یہ جو میرا بھائی ہے اس نے جو باتیں کی ہیں یہ اب میں دہراؤں گی نہیں. میرا خیال ہے کہ
یہ جو ذمہ داری اور یہ جو ایک پراؤڈ ایک آپ کو مومنٹ دکھائی دے رہا ہے اس کی آواز کے اندر بھی، تو میرا خیال ہے یہی جو ہے وہ ایک ہر ایک پاکستانی کے دل کی آواز ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ ڈاکٹر محسن گردیزی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مذاکرات کا عمل آپ نے سارا بہت قریب سے دیکھا ہے، تو کیسا لگا آپ کو؟ یہ بہت اچھا ہے پاکستان جو سٹیپس لے رہا ہے، تو یہ تو بلکہ دنیا کے امریکہ اور ایران کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ ابھی پاکستان جو ہے نا ان کو آپس میں قریب لا رہا ہے. تو کوششیں تو پاکستان کی بہت زیادہ ہیں لیکن ابھی کوئی فروٹفل بات نظر نہیں آ رہی. انشاءاللہ ان کی کوششیں رہیں تو فروٹ وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی ان کے نیگوشیشن، اور مزید بھی تاکہ ایک دوسرے کے قریب آئیں اور ان کے جو ہے نا لانگ لاسٹنگ جو ہے وہ فائر ختم ہو جائے. اچھا یہ بتائیے کہ انتظامات کو کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم سب سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ایک تیسری اینٹی جو ہے وہ عوام ہے اور وہ شہری ہیں جو کہ وہ اس شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں. آپ کو ایسے کیا لگتا ہے کہ کیا ایسے تجاویز ہیں آپ کی کہ کوئی انتظامات مزید بہتر ہو سکے؟ کہاں کہ یہ امریکہ نہیں اسلام آباد کے اندر آپ رہتے ہیں تو اسلام آباد میں ساری روڈز تو انہوں نے بند کی ہوئی ہیں، لیکن دیکھیں نا اتنے بڑا کاز ہے تو اس کے لیے تھوڑی بہت تو شیورلی کہ انہوں نے سیکورٹی تو اپنی مزید اسٹرانگ کرنی ہے. اور میرا خیال میں وہ کیونکہ سیکورٹی آرمی بھی آئی ہوئی ہے اور باقی رینجر بھی ہے، تو میرا خیال میں وہ اپنی جو فرائض ہیں وہ پورے کریں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا شہریار، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اچھا تو یہ بتائیے کہ یہ جو سارا مذاکراتی عمل ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ نے فیل کیا، کیسے ڈسکس کرتے ہیں آپ لوگ اس کو؟ پاکستان کا ایک اچھا سٹیپ تھا جس کی وجہ سے کافی زیادہ ہائی لائٹ بھی ہوا ہمارا ملک، لیکن کافی اچھی چیز تھی، لیکن اس کی وجہ سے ہمارا ملک کافی ڈسٹرب ہوا. لیکن کوئی ڈسٹربنس نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب وہی بات ہے کچھ اچھا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑا سہنا پڑتا ہے. یہ ہے کہ پیٹرول کی پرائسز بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں، ٹریولنگ بہت زیادہ کاسٹنگ ہمیں زیادہ پڑ رہی ہے، ملک بند ہے اور مطلب بڑی ٹرانسپورٹ رکی ہوئی ہے، اس وجہ سے بزنسز وغیرہ کافی چیزیں ڈسٹرب ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ اب کچھ بہتری کے لیے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ وہی بات ہے سیکریفائس کرنا پڑے گا. دیکھیے پازیٹیوٹی کا عالم یہ ہے کہ مشکلات بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، لیکن یہ ریئلائزیشن بھی ہے کہ بہتری کے لیے ایک سٹیپ ہے. تو اس بہتری کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی جو چھوٹی موٹی قربانیاں ہیں اس میں کوئی اور بھی نہیں ہے. کچھ اور لوگوں سے بھی آپ کی بات کراتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایران امریکہ مذاکرات ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر مذاکرات عمل ہوتا ہے، دو ادوار کی طرف ہم بڑھتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ کیا لگتا ہے، آپ کی رائے کیا ہے کہ یہ مذاکراتی عمل کیسے ہوا اور آگے کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اگر انٹرنیشنل اس حوالے سے دیکھا جائے نا تو یہ پاکستان کی ایک بہت پازیٹیو ہے اگر امیج کی بات کریں نا، کیونکہ انٹرنیشنلی ہم چونکہ باہر ٹریول کرتے رہتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ فارن پالیسی ہماری کچھ اتنی اچھی نہیں رہی پاس میں، تو پاکستان کو اس طرح سے انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں کیا جاتا. تو میرے خیال سے ایک سپر پاور کا پاکستان کے تھرو نیگوسیشن کے لیے آنا یہ پاکستان کی امیج کے لیے تو بہت اچھا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. صحافی ہوں، تجزیہ کار ہوں یا پھر عوام، سب کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی یہ اپرچونٹی تھی اور پاکستان نے بھرپور طریقے سے اس اپرچونٹی کو اویل بھی کیا ہے. آنے والے مذاکرات کے لیے سبھی پر امید ہے. پروگرام آن دا اسپاٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.